अमरीकी सदर के मुतवक्के आमद के इस्तकबाल की तैयारियां जारी हैं और बज़ाहिर ये कहा जा रहा है कि कोई बड़ी एक्टिविटी नहीं हो रही। बज़ाहिर ये कहा जा रहा है कि डेडलॉक है। बज़ाहिर ये कहा जा रहा है कि ईरान ने आने से इनकार कर दिया है और बज़ाहिर कल जंग बंदी की भी हुई, खिलाफ वर्जियाँ हुई और दो खिलाफ वर्जियाँ हुई। एक ईरान पहले अमेरिका ने की और उसके बाद ईरान ने की। अब ज़रा थोड़ा-सा जायज़ा लेते हैं कि एक्टिविटीज़ क्या चल रही हैं। पहला नंबर ये कि प्रेसिडेंट ट्रंप उनके इस्तकबाल की तैयारियां इस्लामाबाद के शाहराहों पर हो रही हैं। रेड जोन इस वक्त मुकम्मल तौर पर हमारी और यूएस की सिक्योरिटी के मुश्तरका कंट्रोल में है और दो होटल जो हैं वो खाली करवा लिए गए हैं, जो पहले से खाली हैं और ताहुक्म सानी तमाम तालीमी इदारे बंद हैं। हॉस्टल्स बंद हैं, होटल्स बंद हैं, शाहराहों पे आमदोरफ्त नहीं है, मुतबादल रूट्स दिए गए हैं, रेड जोन और उससे मुल्हका इलाके। इसके साथ साथ जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट है कि सदर ट्रंप अगर नहीं आ रहे तो फिर इतनी बड़ी सिक्योरिटी के इंतजाम क्यों किए जा रहे हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है जिसकी वजह से कंफ्यूजन पैदा हो रही है। नंबर वन, मैं जरा एक एक करके आपको बताता हूँ कि सबसे पहले तो वजीर दाखिला मोहसिन नकवी जो हैं खुसूसी एलची बराए फील्ड मार्शल, उन्होंने अमरीकी सिफारत खाने जाकर अमरीकी नाज़िमुल उमूर से मुलाकात की और उस मुलाकात में उन्होंने मुज़ाकरात के दूसरे राउंड पे सिक्योरिटी मेजर्स डिस्कस किए हैं और सिक्योरिटी के इंतज़ामात उनके साथ डिस्कस किए हैं क्योंकि ये मुश्तरका सिक्योरिटी इंतज़ामात होगी और कहीं पे बिल्कुल 100% अमेरिकन होंगे और कहीं पे 100% पाकिस्तानी होंगे और कहीं पे मुश्तरका जॉइंट कंट्रोल होगा। और आपको मालूम है कि इसका कंट्रोल एंड कमांड सिस्टम और इसको सारी देख रही है जी हमारी मुसल्लह फ़ौज देख रही हैं और एसएसजी के जो हैं वो बुलवाए गए हैं पूरी की पूरी प्लाटून, बल्कि उससे भी ज़्यादा वो बुलवाए गए हैं और वो इसको देख रहे हैं। नंबर 1 मोहसिन नकवी साहब ने। उसके बाद मोहसिन नकवी साहब ने अगला जो विज़िट किया वो ईरान का भी किया और ईरानी एम्बेसी और ईरानी सफारतकारों को भी एतमाद में लिया और उनके साथ भी सिक्योरिटी के इंतज़ामात डिस्कस किए हैं और उनको भी बताया कि हम क्या इंतज़ामात कर रहे हैं सिक्योरिटी के। 2 मुख्तलिफ मामलात हुए हैं। एक ये अमेरिका के एक ईरानी एम्बेसी और दूसरा ईरान के साथ और दूसरा अमेरिका के साथ। पहली बात। दूसरी बात ये है कि जो हवाबाज़ हैं, वो जो फ़िज़ाई निगरानियों का पे नज़र रखते हैं, उनका भी कहना है कि 7 तकरीबन 7 जहाज़ जो हैं, वो नूर खान एयर बेस पे अब तक उतर चुके हैं और जब जेडी वेंस आए थे, तो उस वक़्त 4 जहाज़ आए थे टोटल। अब तक 7 जहाज़ उतर चुके हैं और मुसलसल अमेरिकन जेट्स जो हैं, वो नूर खान एयरबेस से और इस्लामाबाद की तरफ परवाज़ें करते हैं और फिर दोहा जाते हैं और कतर लैंड करते हैं। इस तरह की एक्टिविटी भी देखी जा रही है और ये कंटिन्यूअसली हो रहा है, जब से टॉक्स का सिलसिला शुरू हुआ है। और फिर ये कि मिडल ईस्ट के जो फ़िज़ाई रूट है, ख़ास तौर पे क्योंकि जैसे ज़मीन पे रूट लगता है, इस तरह फ़िज़ाई रूट है, तो फ़िज़ाई निगरानी भी की जा रही है मशरिक़ वस्ता उस रूट की जो कि मुतवक्के रूट है प्रेसिडेंट ट्रंप का हो सकता है इस्लामाबाद पहुँचने तक, उसकी निगरानी की जा रही है और अमेरिकन जो जेट्स हैं वो उसको देख रहे हैं सारे मामलात को। तो ये 2 बुनियादी बातें हैं जिसकी बुनियाद पे ये कहा जा सकता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं उनकी आमद मुतवक्के है और ये क्यों नहीं अब तक अनाउंस की गई उसकी भी आप क्या सिक्योरिटी रीज़न, सिर्फ़ एक रीज़न है, वो है सिक्योरिटी रीज़न और थर्ड पार्टी जो है वो कोई काम ना दिखा दे और थर्ड पार्टी से मुराद कोई भी हो सकता है, वो कोई रीजनल प्लेयर भी हो सकता है, वो कोई अंदर का भी हो सकता है और क्योंकि ये अगर ये ईरान और अमेरिका के दरमियान ये मुआहिदा हो जाता है एक बार, तो उसका सबसे ज़्यादा नुकसान जो है, बड़ा नुकसान वो होगा नेतन्याहू को। क्योंकि नेतन्याहू की जो फ़िलॉसफ़ी है और नेतन्याहू का जो एक एजेंडा है, उसको नुकसान पहुँचेगा और उसकी रीज़न है कि हमेशा जो लड़ाई होती थी ईरान के साथ जितनी भी जंगें हुई हैं, उसमें नेतन जो है वो अमेरिका के सहारे जो है वो आगे बढ़ते थे और उसकी बुनियाद पे ये सारा कुछ करते थे। लेकिन अगर अमेरिका और ईरान के दरमियान ये मुआहिदा हो जाता है और अच्छी डील हो जाती है, तो फिर आइंदा मुस्तक़बिल करीब और मुस्तक़बिल बईद में इस बात का शायबा बहुत कम होगा और फिर ईरान और इसराइल आपस में दू-बदू हो सकते हैं
امریکہ کا پھر جواز ختم ہو جائے گا۔ اس لیے پھر یہ ہے کہ ریجن میں ایک اور لڑائی بھی لڑی جا رہی ہے، اور وہ ہے کولڈ وار چل رہی ہے انڈائریکٹلی یوکرین میں، اور وہ ہے روس اور امریکہ کی، اور وہ بھی ایک امپورٹنٹ ایک خطرے کی گھنٹی ہو سکتی ہے۔ اس لیے کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ جتنا بھی اس وقت کیا جا رہا ہے کہ کوئی نہیں آ رہا اور کچھ بھی نہیں ہو رہا، تو یہ میرا خیال ہے کہ درست نہیں۔ میرے سامنے کچھ خبریں اس وقت موجود ہیں۔ ایک تو میں نے آپ کو بتا دیا، پھر یہ کہ بہت ساری سیکورٹی اور بہت سارا ساز و سامان جو ہے وہ آ چکا ہے، نور خان ایئر بیس پہ لینڈ کر چکا ہے، اور مسلسل کیونکہ روٹس لگے ہوئے ہیں، اور پھر یہ کہ پاکستان کا میڈیا جو ہے وہ وہاں پہ ان کو اجازت نہیں ہے پوچھ کر خبر دینی ہے، اور اگر خدا نخواستہ وہ ایک نارمل سی خبر بھی دے دیں تو ان پہ افتاد آن پڑتی ہے اور پھر طلبی ہوتی ہے۔ لہٰذا یہ بھی جو ہے ایک ایشو بنا ہوا ہے، اور بہت سارے میڈیا کے دوست جو ہیں وہ کہتے ہیں جی مٹی پاؤ، اگر ان کو خبر نہیں چاہیے تو ہمیں کیا ضرورت ہے خبر دینے کی، اور ایون وہ اپنے بڑوں کو بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ خبر خود دے دیں اگر آپ کے پاس ہے، تو ہم تو نہیں دے سکتے، ہم ایک خبر دیں اور دوسرا اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالیں، اس سے ہمیں کتنے نفلوں کا ثواب ہے، اور اس لیے ہم یہ کام نہیں کرتے۔ اور کیونکہ آج صبح کل بھی یہ کہا گیا اور آج صبح بھی یہ کہا گیا ایرانی، خاص طور پہ ایرانی حکام کی طرف سے، کہ ہم جو ہے وہ سیکنڈ راؤنڈ میں شریک نہیں ہوں گے۔ آج صبح پھر کہا گیا کہ ہم سیکنڈ راؤنڈ میں شریک نہیں ہوں گے، ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان کی طرف سے بھی آفیشیلی اسٹیٹمنٹ بھی آ گئی۔ لیکن اس دوران جو ہے فیلڈ مارشل جنرل آصف منیر اور صدر ٹرمپ کے درمیان رابطہ ہوتا ہے، اور اس میں جزیات طے کی جاتی ہیں، ڈسکشن کی جاتی ہے، اور اس میں ایک خبر دی گئی، پاکستان میں ایک خبر دی گئی کہ فیلڈ مارشل جنرل آصف منیر نے صدر ٹرمپ سے کہا ہے کہ آپ نے جو ایران کی بحری ناکہ بندی کی ہے، اس کی وجہ سے یہ ڈائلاگ اور یہ ٹاکس جو ہیں وہ متاثر ہو رہی ہیں، اس لیے آپ یہ کام ختم کر دیں۔ اور یہ خبر پاکستان کے میڈیا میں بہت زور شور سے چلوائی گئی، یعنی کہ جو فیوریبل خبر یا ایک بیانیہ بازی اور بیانیہ سازی کے چکر میں ایک خبر وہ ہے، اس طرح کی خبریں تو آپ دے سکتے ہیں، اور وہ بھی پوچھے بغیر نہیں دے سکتے، وہ بتاتے ہیں آپ کو یہ خبر دے دیں، آپ دے دیتے ہیں۔ تو اس کے بعد اب میرے سامنے کچھ اور ٹویٹس پڑے ہیں، اتفاق کی بات ہے، اور اس میں پھر اب چیزیں سامنے آ گئی ہیں۔ یہ اور اس کے بعد ایک اور خبر بھی آ گئی ہے، اور آج وہ کہتے ہیں جی کہ آج ٹاکس ہونی ہے، اور ایک اور خبر جو آئی ہے، جے ڈی وینس کے بارے میں کہا گیا کہ وہ نہیں آ رہے، لیکن اب کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی آ رہے ہیں، اور ان کی جو جہاز ہے وہ بھی، ان کا رخ بھی پاکستان کی طرف ہے۔ اور پھر یہ کہ شہباز شریف صاحب نے ایران کے صدر سے بات کی اور انہیں کہا، آمادہ کیا کہ جناب آپ تشریف لے آئیں، مذاکرات میں حصہ لیں اور ڈیڈ لاک پیدا نہ ہو۔ لیکن اس کے بعد میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ ادھر سے اسلام آباد اور تہران آپس میں رابطے میں ہیں، وہ کوششیں کر رہے ہیں۔ اب دو تین باتیں ہیں، یہ بظاہر یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہم کوششیں کر رہے ہیں کہ ان کو لانے میں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں طے ہو چکی ہیں، جو ہماری اطلاعات کے مطابق بہت ساری چیزیں طے ہو چکی ہیں، اور کچھ آپ کہہ لیں کہ بظاہر ایک بہت بڑا ایک ایکارڈ ہونا ہے، کوئی چھوٹا ایکارڈ نہیں ہے، بہت بڑا ایکارڈ ہے، 47 سال، نصف صدی کا قصہ ہے، یہ برس دو برس کی بات نہیں، نصف صدی کا قصہ ایران اور امریکہ کے درمیان۔ تو یہ ایک بہت بڑا ایک ایگریمنٹ ہوگا، اور اس میں پھر گارنٹرز بھی آئیں گے، اور گارنٹر پیچھے چائنا موجود ہے جی۔ گارنٹر آپ کو میں پورے وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ چائنا شورٹی بانڈ چائنا کا چلے گا، اور اس کے بعد رشیا کا چلے گا، اور تیسرا کوئی شورٹی بانڈ نہیں ہے۔ ہم فیسیلیٹیٹر ہیں، سہولت کار ہیں، اور ہم ایک ایل چی کا کام کر رہے ہیں، اور کوشش کر رہے ہیں کہ جناب آئیں، ہماری جگہ حاضر ہے۔ اس پہ ابھی جو بات ہوئی، جس پہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ جناب رائٹرز سے ابھی بات کی ہے، اور رائٹرز سے بات ہوئی ہے کہ صدر ٹرمپ نے یہ کہا ہے کہ ہمارے ساتھ جی میرے ساتھ آصف منیر صاحب نے ایسی کوئی بات نہیں کی، یا میں نے آصف منیر صاحب کو یہ بات نہیں کی، یہ جو بحری ناکہ بندی ہے اس کو کھلوانے کی۔ اور پھر ایک اور خبر آ گئی، اور اس خبر میں یہ کہا گیا کہ ابھی کچھ دیر پہلے آئیے، رائٹرز کو ایرانی حکام نے بتایا ہے کہ صورتحال جو ہے، ہم آمادہ ہو سکتے ہیں اگر ہماری شرائط مان لی جائیں، اور ہم آمادہ ہو سکتے ہیں، اور ہمارا ڈیلیگیشن بھی آ سکتا ہے۔ اور یہ ایکسٹرا آرڈنری جو میئرز لیے جا رہے ہیں، یہ صرف ون پوائنٹ معاملہ ہے، اور وہ ہے کہ یک نقطی مسئلہ، وہ ہے سیکورٹی، تیسری پارٹی کوئی، اور پھر یہ کہ ڈسٹرسٹ تو ہے،
عدم اعتمادی تو بہت زیادہ ہے، اور خاص طور پہ ایرانی حکام جو ہیں وہ پھونک پھونک کر قدم رکھ رہے ہیں۔ اس کی وجہ ہے کہ ان کی ساری لیڈرشپ کو براہ راست ٹارگٹ کر کے ایلیمنیٹ کیا گیا ہے، اور اس کو ڈس اون بھی کوئی نہیں کرتا۔ امریکہ بھی اس کو اون کر رہا ہے اور اسرائیل بھی اس کو اون کر رہا ہے، لہذا ان کی جو بقیہ قیادت بچی ہے وہ اب پھونک پھونک کر قدم رکھ رہے ہیں اور بہت زیادہ احتیاط برت رہے ہیں۔ ایک تو سیکریسی، پرائیویسی، اور دوسرا اپنا انتظام، اور ظاہر ہے اس میں ایک آپ کو بتا دوں کہ چائنا پہ وہ زیادہ انحصار کر رہا ہے ایران، کیونکہ چائنا کا نیٹ ورک پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے، وسیع و عریض ہے، اور فضاؤں میں بھی اور سمندروں میں بھی۔ تو اس پہ یہ دو ڈیولپمنٹس جو ہیں۔ پھر ابھی نور خان ایئر بیس پہ امریکی طیارے مسلسل لینڈ کر رہے ہیں۔ اس وقت جو میں بات آپ کو کر رہا ہوں، اس وقت بھی ابھی مجھے میرے پاس خبر آئی ہے لیٹسٹ کہ اس وقت بھی ایک طیارہ ابھی بھی لینڈ کر گیا ہے نور خان ایئر بیس راولپنڈی میں، اور نور خان ایئر بیس جو ہے وہ مکمل طور پر ہے جی ہمارے فوجی حکام کے پاس ہے، ایئر بیس ہے، اور پاک فضائیہ کی پاکستان ایئر فورس بیس ہے، مین بیس ہے، اور اس کو نشانہ بھی بنایا تھا مئی میں پچھلے سال انڈیا نے میزائل داغے تھے۔ ایک اور بات بھی، ایک پلس پوائنٹ ایک اور بھی ہے جو اس کو سپورٹ کر رہا ہے کہ نور خان ایئر بیس پہ امریکی حکام کو جو ہے وہ ایک ایکسیس دی گئی ہے ایئر ٹریفک اور سگنلز تک، اور اس لیے وہ خود بھی کر رہے ہیں۔ ایک اور جو میرے پاس انفارمیشن ہے وہ یہ کہ طیارے جو آ رہے ہیں، جیٹس آتے ہیں، وہ ایک مخصوص ایریا تک تو آتے ہیں، اس کے بعد وہ راڈار سے غائب ہو جاتے ہیں، اور وہ کمیونیکیشن بھی، اپنا نیویگیشن بھی چینج کر لیتے ہیں۔ یہ بھی ہے۔ پھر دوسرا ایک اور خبر بھی ہمارے پاس ہے کہ یہ جو روٹ ہے وہ شاید سینٹرل ایشین اسٹیٹس والا روٹ نہ لیا جائے، روٹ بھی کوئی محفوظ جو ہے روٹ لیا جائے گا، فضائی روٹ کی بات کر رہا ہوں، تاکہ یہ کم سے کم خطرہ ہو۔